चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल मैप खोला हुआ है। गूगल मैप आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर गूगल मैप नज़र आ रहा है? चलें। तो ये इसका मैप जो है ना, वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मदीना मुनव्वरा है, ठीक है। और ये जो है, यहाँ पर रेड रंग का जो मैं सर्कल है, ये बदर है। बदर जो है वो बेसिकली मदीना मुनव्वरा के जुनूब गर्ब में, यानी साउथ वेस्ट में एक बस्ती है। और आजकल वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बदर। वहां पर एक जंग हुई थी 17 रमजान मुबारक, और 2 हिजरी में। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखें, ऐसे जाएगा ये। अ, एक मिनट। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है। ये देखें, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर साउथ वेस्ट में, जनूब गर्ब में एक बस्ती है जिसको बदर कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इस्लाम की जंग लड़ी गई थी। और बदर का जो वाकया है, ये कुरान पाक के अंदर मेंशन है। इंशाल्लाह जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, बात ये करते हैं कि मदीना मुनव्वरा से 150 किलोमीटर दूर क्यों जंग लड़ी गई, गज़वा बदर जो है यहाँ पर क्यों लड़ी गई। इसकी एक वजह है, वो वजह भी मैं शायद बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो है ना, बदर का जो गाँव है, बदर की जो बस्ती है, उसको जरा एक्सपेंड करके देख लेते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है। अब नजर आ रहा है सही से? उसको जूम किया मैंने। ये जो जगह है, ये वाली, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है बदर शोहदा ग्रेव यार्ड। ये वो मकबरा है जहाँ पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को दफन किया गया है। ठीक है। मजीद इसको खोल के देख भी सकते हैं। तस्वीरें वगैरह भी आ जाएंगी अगर वहाँ पर हुई तो ये देखें, ये वो बोर्ड है जहाँ पर यहाँ सहाबा के नाम लिखे हुए हैं। अ, ये सारे के सारे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, पत्थर रखे हुए हैं, ये बेसिकली सहाबा की कब्रों की निशानी है। ये ऊपर लिखा हुआ है अस्मा शुहदा बदर। जितने भी सहाबा जो हैं बदर के अंदर शहीद हुए हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, तो ये सब वहाँ पर कब्रें हैं। तो अच्छा जी, ठीक है। अब आ जाएं कि क्यों नौबत आई थी। अ, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा इसको समझने का। देखें, इसको मैं ज़रा एक्सपेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं डिटेल से बताने लगा हूँ, काइंडली समझिएगा इसको। कि ये मक्का है, ठीक है, ये मक्का है। यहाँ से अ, कुफार का एक तिजारती काफिला, जिसकी क़यादत हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो कर रहे थे। वो एक काफिला, तिजारती काफिला लेकर इस तरह जा रहे थे यहाँ से, और यहाँ तक गए थे। यहाँ मुल्क शाम है, सीरिया जो मुल्क है उस वक्त, इराक वगैरह, जॉर्डन वगैरह यहाँ पर आते थे। तो यहाँ से एक बस्ती बदर से गुजरे थे, यानी वो मदीना मुनव्वरा से नहीं गुजरे थे बल्कि बदर के मुकाम से गुजरे थे। तो तिजारती काफिला लेकर जब वो वापस आ रहे थे इसी बस्ती पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुफार का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम से वापस मक्का जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि हम इस काफिले को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मुसलमान
صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے تو اپنے مال، اپنے مویشی، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، بے سر و سامانے کی حالات میں خالی ہاتھ آئے تھے۔ اور یہ جو قافلہ ہے اس کے اندر وہ صحابہ جو کہ مکہ سے مدینہ آ گئے تھے ان کا کچھ تجارتی سامان بھی لگایا ہوا تھا، انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس قافلے سے اپنا جو سامان ہے وہ لیا جائے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب جب یہ قافلہ جو ہے بدر کے پاس پہنچا تو ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی کو اسی راستے سے مکہ بھیجا ابو جہل کے پاس، اور جو بڑے سردار تھے۔ اس آدمی نے آ کر ابو سفیان کی خبر مکہ میں پھیلا دی کہ محمد جو ہیں وہ ابو سفیان کے لشکر پر، اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا جو سامان تجارت ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو ابو جہل نے 1000 افراد کا ایک لشکر تیار کر لیا اور لے کر چل پڑا دوبارہ ابو سفیان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ لیکن جیسے ابھی تک ابو جہل کا یہ لشکر بدر کی جگہ پر نہیں پہنچا تھا کہ جو ابو سفیان ہے نا اس کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ بچ کر نکل آیا اور ابو جہل کو یہ خبر بھی پہنچائی کہ آپ لوگ مکہ چلے جاؤ واپس، ہمارا جو لشکر ہے نا، یہ ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ بچ کر واپس آ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل جو ہے اس نے ہٹ درمی دکھائی، اس نے کہا نہیں، اب ہم مکہ سے نکل آئے ہیں اور نکل کر آنے کے بعد جو ہے نا اب ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن تک قیام کریں۔ تو باقی انشاءاللہ واقعہ وہاں پر آئے گا۔ اب آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ غزوہ بدر کیوں ہوا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، جس میں آپ لوگوں کو تصویریں دکھا دوں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائیں۔ ساری ڈیٹیل آئے گی، کون کتنے لوگ تھے، سب کتنے تھے۔ اچھا جی، یہ وہ ایک چھوٹا سا اس کو اسکیچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بنایا ہوا ہے یہ والا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے پہلے آ کر قیام کر لیا تھا، اور یہ جو ہے نا مشرکین کا لشکر ہے۔ یہ یہ جو ہے یہ بھی پہاڑ ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے، اور اس طرف بھی پہاڑ۔ لیکن مسلمان چونکہ بدر کے میدان میں جہاں پر جنگ لگی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہاں پر پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج رہا دو چیزوں کا۔ پہلی بات یہ تھی کہ وہاں پر جو پانی تھا پینے کے لیے، مسلمانوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ جو اونچی جگہ تھی، جو سلوپ والی جگہ تھی، وہ اس پر مسلمانوں نے قیام کیا، اپنے اپنے جو خیمے ہیں وہاں پر لگا لیے۔ جب جنگ میں آپ ایسی جگہ پر قیام کر لیتے ہیں جو باقی جگہ سے اونچی ہوتی ہے تو اس کا اوور ویو اچھا آتا ہے، اور وہ جماعت وہ فریق جو کہ نچلی زمین پر آ کر لشکر ڈالتے ہیں ان کو اوپر چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور پیچھے بھاگنے کے اندر بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس دو فائدے ہوئے۔ اچھا جی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کنویں تھے، چھوٹے چھوٹے، ایک کنواں تھا جسے قلیب بھی کہتے ہیں۔ جب کفار کے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو انہی کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے کنویں بند کر دیے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے بھی نازل ہوئے تھے اور جنگ لڑی گئی۔ امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا غزوہ بدر کو پڑھتے ہیں، کتاب کو۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ غزوہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ غزوہ کی وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ لشکر، ہر وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور وہ جنگ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنے اصحاب کو بھیجا ہو لڑنے کے لیے، اس کو سریہ یا بعث کہتے ہیں، اس کو سریہ یا بعث کہتے ہیں۔ غزوہ بدر كانت غزوة بدر فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، من السنة الثانیہ من الہجرہ، ہجرت کے دوسرے سال۔
اور زیادہ تھا کہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ وہی اول معرکۃ فی الاسلام، یہ اسلام کے اندر لڑنے والی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اعز اللہ بها الاسلام واہلہ، اس غزوہ سے مسلمانوں کی اور اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی کفار کے دلوں کے اوپر۔ وسماها یوم الفرقان، اور اس جنگ کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، چونکہ اس جنگ نے اہل حق اور اہل باطل میں ایک فرق کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا جاتا ہے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے جنگ کے بعد، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم، اگر تم آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر یوم الفرقان، یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملی تھی، کفار کی اور مسلمانوں کی۔ وذلك لأنها فرقت بین اہل الحق والباطل، چونکہ اہل حق اور اہل باطل میں اس جنگ نے فیصلہ کر دیا تھا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی یوم الفرقان کا لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی بالفرقان، فرقان کا مطلب یہ ہے یوم بدر، بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سبب الغزوہ والاستعداد، کہ کیوں غزوہ بدر ہوا، وجہ کیا ہوئی، اور دونوں طرف سے کتنے کتنے لوگ شامل تھے، کیا کیا تیاریاں کی گئی تھیں، اب اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اس کا ایک خاکہ، اس کا اسکیچ، اس کی ڈرائنگ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اب دوبارہ جو ہے نا کتابی شکل میں پڑھتے ہیں۔ سبب غزوہ بدر یہ تھا ان قافلۃ تجاریۃ لقریش کانت قادمۃ من الشام، کہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، بقیادت ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعترض طریق هذه القافلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا۔ کیوں؟ لکی یسترد بعض ما غصبته قریش من اموال المسلمین، تاکہ کچھ مال حاصل ہو جائے اس مال میں سے جو کہ کفار نے ہجرت کے وقت مسلمانوں سے چھین لیا تھا، یا مسلمان جو صحابہ تھے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ تو پہلے بھی ہو جائے گا، وہ تو بغیر بھی۔ فلم یکن خروجہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مدینہ سے بدر کی طرف چلنا یہ لڑائی کے لیے نہیں تھا، قتال کرنے کے لیے نہیں تھا، بس راستہ روکنے کے لیے تھا۔ ولما عزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخروج، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا، نادب اصحابہ لذلک، تو صحابہ کو چنا، ان کو آواز دی کہ میرا ارادہ ہے۔ فخرج فی 312 رجلا، تو 300 اور اس سے کچھ زیادہ، یعنی 313 کا عدد بتایا جاتا ہے، لوگ تیار ہو گئے۔ ولم یکن معه من الخیل سوا فرس زبیر، پورے 313 لوگوں میں سے صرف ایک گھوڑا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک گھوڑا تھا حضرت مقداد کا، بس دو ہی گھوڑے تھے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ 70 بَعِيرًا، اور 70 اونٹ تھے۔ تو کل تعداد صحابہ کی جو تھی وہ 313 تھی، اور ان 313 میں سے دو صحابہ کے پاس جو تھے گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا اور ایک حضرت مقداد کا، اور تقریباً 70 کے قریب اونٹ تھے۔ یہ صحابہ کی تیاری تھی۔ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ يَتَحَسَّسُ الْأَخْبَارَ، تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ میرے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کو یہ پتہ چلا، بعث الى مکہ یستنفر قریشا لنجدۃ قافلہ، تو ابو سفیان نے مدد مانگنے کے لیے مکہ میں ایک آدمی کو بھیج دیا۔ فاجابته قریش بجیش قوامہ 1000 مقاتل، تو قریش والے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، 1000 لوگ۔ ومعهم 100 فرس و 700 بعیر، اور
ان کے ساتھ 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے۔ تو اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ عدد کے اندر کیا ڈفرنس تھا صحابہ میں اور یہ۔ تو پہلے سب سے پہلے تعداد کی بات کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جو کفار تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ تو ایک بڑا ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ صرف 2 تھے، اور کافروں کے درمیان کافروں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ 100 تھے۔ یہ بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو اونٹ تھے وہ 70 تھے، اور کفار کے پاس جو اونٹ تھے وہ کتنے تھے؟ 700 تھے۔ تو ہر اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے اور نمبرز کے اعتبار سے، ڈیجٹ کے اعتبار سے کفار جو تھے نا وہ ہر اعتبار سے آگے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بیک ٹو دا بک آ جائیں واپس۔ اب ہوا کیا؟ وقت تمکن ابو سفیان من الفرار بالقافلہ عن طریق الساحل، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، بچ کر نکل آیا وہاں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قافلہ مس ہو گیا، دیر سے پہنچے بدر کے اندر۔ لیکن ابا جہل ابى الرجوع، اب جب ابو سفیان نے اپنا وہ قافلہ سیو کر لیا تو اس نے پیغام پہنچایا ابو جہل کو کہ آپ 1000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس مکہ چلے جاؤ، میں بچ کر آ گیا ہوں۔ لیکن ابو جہل کہتا نہیں بھائی، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا یہ قول مشہور ہے، اس نے کہا واللہ لا نرجع، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے، حتی نرد ماء بدر، یہاں تک کہ ہم بدر میں جا کر قیام کریں گے، وَنُقِيمَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، اور 3 دن تک وہاں پڑاؤ کریں گے، وَنَشْرَبُ الْخَمْرَ، اور شراب پیئیں گے، وَتَعْزِفُ عَلَيْنَا الْقَيَانَ، اور جو گانے والیاں ہیں وہ وہاں پر گانا گائیں گی، فَتَهَابُنَا الْعَرَبُ أَبَدًا، تو ہمارا اس کرنے سے، یہ سارا عمل کرنے سے کیا ہوگا کہ عرب کے دلوں میں ہمارا ایک داغ، ہمارا ایک روب بن جائے گا کہ دیکھو بھی اتنا لشکر لے کر آئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہمارے سے لڑنے کی۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان من قریش، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل گئے، لیکن ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر آ رہا ہے، تو استشار اصحابہ من المہاجرین والانصار فی القتال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مہاجرین سے بھی مشورہ کیا اور انصار سے بھی مشورہ کیا لڑنے کے بارے میں، کیا کیا جائے، لڑائی کی جائے، کیا کیا جائے؟ فاجابوہ، تو انہوں نے کہا بالکل لڑا جائے۔ وقال المقداد بن عمر، اور مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امضی لما امرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم فرمایا ہے وہ آپ کر گزریے، فنحن معک، ہم سب آپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ثم استشار الانصار، پھر انصار سے دوبارہ مشورہ کیا، کیونکہ انصار جو تھے نا وہ لوکل تھے، ان سے مشورہ کرنا ضروری تھا کہ بھئی مکہ میں مدینہ میں رہا جائے یا باہر جایا جائے۔ فبادر سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ جو کہ ایک بڑی ہی فیورٹ پرسنالٹی تھے انصار کے اندر، سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا واللہ لکأنک تریدنا، لگتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں مینشن کر کے پوچھنا چاہ رہے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، لو استعرضت بنا هذا البحر، اگر آپ ہمیں کہیں کہ آپ لوگ اس سمندر کے اندر بھی کود جاؤ، فخذتہ ولخذنا معکہ، تو ہم آپ کے ساتھ اس سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ وبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعرکہ یصلی، جنگ ہونے سے ایک رات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ، اور صبح تک دعا مانگتے رہے۔ وَكَانَتْ لَيْلَةَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ رمضان، 17 رمضان المبارک تھا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی، اقبلت قریش فی کتائبها، تو قریش جو ہے نا وہ اپنے لشکروں میں، اپنے جتھوں میں آیا، لجأ الی اللہ بالدعاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اور یہ مشہور دعا آپ سب نے سنی ہے، فقال، فرمایا اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها، اے اللہ قریش والے اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے جنگجوؤں کے ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں، تحادک وتکذب رسولک، آپ سے دشمنی کرنے آئے ہیں اور آپ کے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ اللہم فنصرک الذی وعدتنی، اے اللہ مدد کیجئے ہماری جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہم احنہم الغدات، اے اللہ ان کو قتل کر دیجئے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ وما زال یحتف بربہ، اور مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے،
مادن یدیہ مستقبل القبلتی، قبلہ منہ ہو کر اپنے ہاتھ بلند کرتے رہے، حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، یہاں تک کہ گڑ گڑانے کی وجہ سے، دعا کی شدت کی وجہ سے آپ کی جو چادر مبارک تھی آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی۔ فَأَتَاهُ ابو بکر، تو ابو بکر آئے، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، آپ کی چادر مبارک اٹھائی، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر واپس رکھ دی، ثُمَّ الْتَزَمَ مِنْ وَرَائِهِ، اور پیچھے کھڑے ہو گئے، وقال، اور عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، کفاک مناشدتک ربک، کہ آپ نے جتنا بھی گڑ گڑا کر دعا مانگ لی ہے یہ کافی ہے، نہیں نہیں فَإِنَّهُ، کہتی ایویں نہیں ہوئی چکو قسم فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو اے وہ وقت جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ میں تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے اتاروں گا۔ فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِکَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 1000 فرشتے اتارے۔ ثالثاً بدء المعرکہ و تحقق النصر، کہ کیسے مسلمانوں کے کیسے مارکا سٹارٹ ہوا، جنگ کیسے سٹارٹ ہوئی اور کیسے مسلمانوں کو مدد ملی۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العریش، عریش کہتے ہیں خیمے کو، تو ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس خیمے کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ صبح جب پھر لڑائی کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر تشریف لائے، وہو یقول، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب یہ جو مجمع ہے کفار کا، اس کو شکست ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ولم مشتد المعرکہ، جب جنگ جو ہے نا بالکل تیز ہو گئی، نزل یخوضها بنفسه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنگ کے اندر شریک ہوئے، ویباشر القتال، اور آپ نے لڑائی بھی کی، وکان اشجع شجاعا، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یقول علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد رأیتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول اللہ، اور ہم اپنے آپ کو بدر کے دن دیکھتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی پروٹیکشن ڈھونڈتے تھے، جیسے کوئی آدمی، جیسے کوئی بچہ جو ہے نا وہ مشکل کے وقت اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے زیادہ بہادر تھے، اتنے زیادہ شجاع تھے کہ ہم جب کوئی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَعْثًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں سب سے زیادہ آگے تھے، اسٹرانگ تھے۔ وَمَنَحَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَكْتَافَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیلپ کی، وَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ يَتَسَاقَطُونَ فِي الْأَرْضِ الْمَعْرَكَةِ، ایک کے بعد دوسرا مشرکین جو ہے نا وہ قتل ہونا شروع ہو گئے، حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ 70، 70 لوگ جو ہے نا کفار کے شہید ہو گئے، اور یہ 70 کے 70 لوگ جو تھے اس میں بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل تھا اور اتبا تھا، آگے نام آئیں گے، وہ اسیرا 70، اور 70 ہی لوگ جو تھے نا وہ قید ہو گئے، اس میں بھی بڑے بڑے نام تھے، اس میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی بھی تھے، اس میں خطیب مکہ بھی تھے، ان کا نام عمر سہیل تھا، وہ بھی تھے، انشاءاللہ آگے نام آئیں گے۔ وفر الباقون تارکین الغنائم خلفہم، اور جو باقی تھے وہ مال غنیمت چھوڑ کر، جانور، تلواریں، کپڑے، جو بھی تھا وہ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وَأَبَاحَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ الْغَنَائِمَ، مسلمانوں نے کفار کا جو مال غنیمت تھا وہ ان کے لیے جائز کر دیا۔ وَنَزَلَ قَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے اس کو کھاؤ اور پیو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ یہ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ مال غنیمت حلال کر دیا، کیا اس سے پہلے حلال نہیں تھا؟ جی ہاں، اس سے پہلے حلال نہیں تھا، پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت کی تھی، ایک احسان کیا تھا کہ مال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو جنگوں کے بعد مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو آ کے جلا دیتی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے
मुसलमानों पर यह एहसान किया कि ये माल गनीमत आप खुद पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं। व उमिरा बिक़त्लिल मुशरिकीन, और जो कुफ़ार में से कत्ल हुए थे, फ़अल्क़ू फ़ी क़लीबिन, वहाँ पर एक कुआँ था, उस कुएँ के अंदर उनकी लाशों को डाल दिया। उसके अंदर पानी नहीं था, मतलब वो गैर आबाद था। वस्तुशहिद मिनल मुस्लिमीन अर्बअत अशरा रजुलन, और मुसलमानों में से 70 मुसलमानों में से 14 शहीद हुए, सहाबा में से 14 शहीद हुए। तो 70 लोग जो थे वो कुफ़ार से शहीद हुए, और 14 लोग जो है ना वो सहाबा से शहीद हुए। अम्मल असरा, और वो लोग जो कि कैद हुए थे, फ़क़द इस्तशारा अस्हाबहुम फ़ीही, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि जो लोग कैद होकर आए हैं उनका क्या किया जाए। आपने सहाबा से मशवरा किया। फ़अशार उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया बिअन युक़त्तलू, कि इन 70 के 70 को कत्ल कर दिया जाए। वअल्लल ज़ालिका बिक़ौलिही, और अपने इस मशवरे की एक रीज़न भी बयान की। वो रीज़न क्या थी? कहने लगे हाउलाई अइम्मतुल कुफ़्रि व सनादीदुहा, कि ये जो 70 लोग हैं, ये सारे के सारे कुफ़ार हैं, कुफ़ार के बड़े-बड़े सरगने हैं, तो हम इनको कत्ल कर देते हैं, इसकी वजह से एक दफ़ा कुफ़्र जो है ना मक्का में ख़त्म हो जाएगा। व अम्मा अबू बक्रिन फ़क़ाल, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दी, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हुम बनुल अम्मी वल अशीरा, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे चचा के बेटे हैं, हमारे फूफी के बेटे हैं, ये हमारे कबीले में से ही हैं। अरा अन तअख़ुज़ मिनहुम फ़िदिया, तो मेरी राय ये है कि आप इनसे फ़िदिया ले लें, कुछ माल ले लें। और फ़िदिया वो होता है कि ये माल देंगे, माल देने के बदले में उनको आज़ादी मिल जाएगी। फ़तकून लना क़ुव्वतन अलल कुफ़्फ़ार, तो जब ये फ़िदिया देंगे तो हम माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। फ़असल्लाहु अन यहदियहु लिल इस्लाम, और एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि कि अल्लाह ताला इनको इस्लाम की हिदायत दे दें। फ़क़बिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरत अबी बकर, अल्लाह के नबी ने अबू बकर का मशवरा कबूल कर लिया। फ़नज़ल अल कुरआनु मुवाफ़िक़न लिरअई उमर, लेकिन सुब्हान अल्लाह, लेकिन कुरआन को, अल्लाह को हज़रत उमर की राय पसंद आई। ठीक है? ये बात समझने वाली है। अल्लाह के नबी ने मशवरा किसका कबूल किया? अबू बकर का। लेकिन अल्लाह को राय किसकी पसंद थी? हज़रत उमर की। लेकिन वो अजाज़ा तसर्रुफ़ नबी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी को इजाज़त अता फ़रमा दी फ़ी अख़्ज़िल फ़िदा, कि वो फ़िदिया ले लें। वलाकिन मअ बाज़िल इताबी, लेकिन थोड़ी-सी कह लें डाँट के साथ, थोड़ी-सी डाँट के साथ। वो डाँट किसको पड़ी? वो अल्लाह के नबी को पड़ी, अल्लाह ताला की तरफ से, कि आपने हज़रत उमर की राय क्यों एक्सेप्ट नहीं की? फ़क़ाल तआला, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, मा कान लिनबिय्यिन अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्खिना फ़िल अर्दि, कि किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है कि वो लोगों को कैदी बनाए, हाँ, उनको कत्ल कर दे, कुफ़ार को। तुरीदून अरद दुनिया, क्या तुम दुनिया चाहते हो? वल्लाहु युरीदुल आखिरह, लेकिन अल्लाह आखिरत चाहते हैं। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अलीम, अगर अल्लाह का फ़ैसला इसमें ना होता तो तुम्हें एक बड़ा अज़ाब आकर पकड़ ले। अच्छा जी, ये हो गया ग़ज़वा बदर हो गया, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह। कल जो है वो ग़ज़वा उहद पढ़ेंगे। उसमें भी थोड़ा-सा पिक्चर्स हैं, उसका भी डायग्राम है इंशाअल्लाह, वो पढ़ेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वगैरह-वगैरह। अभी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर के बारे में तो काइंडली पूछ सकते हैं।